बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है सल्जूकियों के कारहाय नुमायाँ और सल्जूकियों में से जो बादशाह गुजरे उनका किरदार था। इस हवाले से आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जलालुद्दीन मुल्क शाह के बारे में। जलालुद्दीन मुल्क शाह कौन थे और कैसे उन्होंने हुकूमत संभाली। अल्परसलान, जैसा कि आपको मैंने कल बैकग्राउंड में बताया, एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनका दौर बहुत से हवालों के से बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जलालुद्दीन मुल्क शाह जो है, अल्परसलान के बाद उनका बेटा मुल्क शाह जो है वो तख्त नशीन होता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि मुल्क शाह जो है वो एक ऐसे हुक्मरान थे जो एक कामयाब हुक्मरान के तौर पे सामने आए। उनके दौर को अगर हम कहें कि वो दौर ऐसा दौर है जो शानदार ज़माना कहलाने के या गोल्डन पीरियड कहलाने के लायक है तो बेजा ना होगा। इस हवाले से हम देखते हैं कि सल्तनत की जो वुसअत थी, खुशहाली जो थी सल्तनत में, और सल्तनत के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल थी, तो उस हवाले से हम देखते हैं कि अब्बासी अहद की असमत रफ्ता के जो नकूश थे वो ज़िंदा हो गए। एक तरह से फिर से इस्लाम की आप समझ सकते हैं कि रिवाइवल होता है, एक तरह से खिलाफत की तरफ हम देखें। लेकिन जो जलालुद्दीन थे उनके दौर में इस हद तक हुकूमत को अरूज हुआ कि मुल्क शाह ने दमिश्क, शाम और तुर्किस्तान के इलाके फ़तह किए और इन तमाम इलाकों को जो है अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनकी सल्तनत की जो सरहदें हैं वो चीन से मुल्क शाम तक और मावरा नहर से यमन तक फैली हुई थी। यानी मुल्क शाह जो थे एक वसी व अरीज़ सल्तनत के मालिक थे। शाहराहों के हवाले से अगर हम बात करें तो तजारती हवाले से जो शाहराएँ थी वो महफूज थी, अमन व अमान था। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस पे हम मज़ीद अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ अरूज पे थीं। लोगों के जो रिफ़ायामा के कामों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी। निज़ामुल मुल्क जो हैं उन्होंने जलालुद्दीन मुल्क शाह उन्होंने जो अपनी हुकूमत के अंदर जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत संभाला और जिस अच्छे तरीके से अमन व अमान को कायम किया वो काबिल तहसीन बात है। थोड़ा सा हम निज़ामुल मुल्क तूसी के बारे में पढ़ेंगे कि निज़ामुल मुल्क तूसी जो था उसका असल नाम हसन बिन अली था और तूस शहर पे वो पैदा हुआ और इसी वजह से वो निज़ामुल मुल्क तूसी के नाम से मशहूर हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़हीन और मुदब्बर था। अगर बादशाह को कोई ऐसा शख्स मुयस्सर आ जाए, वो ज़हीन भी हो और फ़ैसला साजी की सलाहियत भी रखता हो, तो सोने पे सुहागा होता है। इसने 30 साल तक मुसलसल मनसब वज़ारत पे ये फ़ाइज़ रहता है और वो ऐसा शख्स था जो सलातीन थे जो बादशाह गुज़रे उनका मुशीर ख़ास भी रहा। यानी कि उनके तमाम अहम मशवरों, उनके फ़ैसलों और इनके इंतज़ामी अमूर जो चलाते थे, तो उसके अंदर जो हम देखते हैं, झलक जो देखते हैं कि निज़ामुल मुल्क तूसी जो है वो तमाम फ़ैसलों में हमें नज़र आता है कि निज़ामुल मुल्क तूसी जो है उनके साथ था। और सियासी हवाले से भी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसे बहुत सारे अमूर पर दस्तरस हासिल थी और मुल्क के अंदर बेशतर जो काम हो रहे थे, जो तरक्की हो रही थी सियासी हवाले से, अदबी हवाले से, तो इसको जो है कहा जाता है कि ये उसकी मरहून मिन्नत थी। यानी कि उसके मशवरे जो थे उस पे बादशाह जो है वो अमल किया करते थे। लेकिन बहरहाल उसको जो है 1901 के अंदर जो है 1091 में उसको ज़वाल आना शुरू होगा और वो उसकी जो कह सकते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। इसी बिना पर मुल्क शाह सल्जूकी जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उसको उसके ओहदे से माज़ूल कर देते हैं। और फिर उसका जो ख़ात्मा है वो चंद साल के बाद फिदाइयों में से हसन बिन सबा के हामियों ने उसको कत्ल कर दिया। तो मुल्क शाह सल्जूकी जो अल्परसलान का बेटा था, उसका दौर एक ऐसा दौर है जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, तजारती हवाले से
اور علم و ادب کی ترقی کے حوالے سے تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 1072 سے لے کر 1092 تک ہے۔ 1072 سے لے کر 1092 تک جو ہے یہ دور ہے۔ ان سالوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے، جو علم و ادب کو فروغ ملا، اس میں اہم کردار رہا نظام الملک طوسی کا۔ نظام الملک طوسی وہ شخص تھا جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا ملک شاہ کے لیے، اور ملک شاہ جو ہے اس نے جو ہے بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ اور ملک شاہ جو ہے چونکہ نظام الملک پہ بھی اعتبار بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال اس کو بھی زوال آیا اور اس کو اس کے عہدے سے جو ہے معزول کر دیا گیا۔ سلجوکیوں کا اگر ہم دیکھیں کہ ان کا زوال کیسے ہوتا ہے، تو ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام محمود تھا وہ تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ کا جو چھوٹا بیٹا محمود تھا، اس کی ماں جو تھی اس کا نام تھا ترکان خاتون، اور اسی دوران جو ہے مطلب خاندان کے اندر ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور اس کے جو بڑا بھائی ہے، جو اس کا محمود کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام برقیہ رخ تھا، اس نے بھی خلافت کا حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح سے سلجوکی جو ہے وہ اپنی اندرونی خانہ جنگی کا جو ہے شکار ہو گئے، اور ملک میں ہر طرف جو ہے ظاہر ہے جب حکمران کا کام اپنے لڑائی جھگڑوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ ملک کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دے سکتے، انتظامی امور نہیں سنبھال سکتے، اور وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں ریاستوں میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور سلجوکیوں کے زیر اثر متحد افسران جنہیں اتابک کہا جاتا تھا، انہوں نے جس علاقے میں ان کو موقع ملا کہ یہاں پہ ہم خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے خود مختاری حاصل کر دی۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ جو ہے وہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرتا جاتا ہے، اور اس نے سلجوکیوں کے بھی تمام علاقوں پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور خلیفہ ناصر الدین کے دور خلافت میں سلجوکیوں کی جو شاندار سلطنت قائم کی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی ایک شاخ جس نے ترکی کے اندر جو ہے اہمیت حاصل کر لی اور یہاں پہ طاقت حاصل کی، اور انہوں نے پھر جو ہے مشرق کے اسلامی ممالک کے علاوہ مشرقی یورپ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اپنی شان و شوکت کا جو ہے لوہا منوایا، اور اسی طرح سے انہی لوگوں نے مزید جو ہے ترکی کے اندر جو ہے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 600 سال جو ہے قائم رہی۔ تو جلال الدین ملک شاہ کا کارنامہ ہم نے پڑھا، جلال الدین ملک شاہ کے وزیر کے بارے میں ہم نے پڑھا جس کا نام نظام الملک طوسی تھا۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ اس دور کے اندر جو علم و ادب کے حوالے سے ترقی ہوئی، اس دور میں مسلمان جو ہیں بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، لیکن ملک شاہ کی وفات کے بعد ہی ملک جو ہے زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا، اور جو ریاستیں ہیں خود مختار ہونا شروع ہو گئیں، اور ان ریاستوں نے مرکز سے جو ہے آزادی حاصل کر لی، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اسی دوران علاؤ الدین خوارزم شاہ جو ہے وہ اپنی سلطنت کو بڑھا رہا تھا، تو علاؤ الدین خوارزم شاہ جو ہے وہ بھی یہاں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس ریاست کا جو ہے ہمیں خاتمہ نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کہ یہاں پر سلطنت عثمانیہ اسی کب قائم ہوئی، ترکوں نے اس کو قائم کیا، اور ان کی ایک شاخ جو ہے وہ ترکی میں آباد ہوئی، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے قوت حاصل کی، اور اس کو مرکز بنا کر یہاں پر انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، اور یہ سلطنت جو ہے آگے مزید جو ہے تقریباً 600 سال تک جو ہے وہ حکومت جاری رہی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ نے تحریک خلافت کے حوالے سے پڑھا ہوگا مطالعہ پاکستان میں بھی، کہ کس طرح سے مسلمانوں نے جب مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے ایک تحریک چلائی کہ ترکی کی خلافت کو بجایا جائے، اس کے لیے چندے جمع کیے گیا، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو تھے وہ گھروں سے باہر نکلے۔ تو ایک طرح سے خلافت کا جو تقدس تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداؤں جیسے بنو امیہ کی حکومت تھی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس ہیں، بنو عباس کے بعد مصر میں فاطمی خلافت قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ
ترکی کے اندر عثمانی خلافت جو ہے وہ قائم رہی، لیکن اس خلافت کو بہت حد تک جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے اس حد تک جو ہے ایک مرکز خلیفہ وقت مرکزی حیثیت کے حامل تھے، اور مسلمان ان کی طرف چھوٹے بڑے معاملات میں ان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے مطلب ایک نشان ہے عظمت رفتہ کا، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے سلجوقیوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے دور کے اندر کس طریقے سے امور سلطنت سر انجام دیے گئے، کس شاندار طریقے سے انہوں نے حکومت کی۔ ایک سوال ان پہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ سلجوقیوں کے کارہائے نمایاں بیان کریں، یعنی کہ سلجوقیوں نے کون کون سے کارنامے جو ہیں سر انجام دیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آل بویہ دیالمہ جو ہے وہ تقریباً 1 صدی تک انہوں نے بنو عباس کے جو خلفاء تھے ان کو کٹھ پتلی بنائے رکھا، اور جو بنو عباس کے خلفاء تھے وہ ان کے اشاروں پر کام کرنے پر مجبور تھے۔ دیالمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھے اور انہوں نے مصر کی خلافت سے ساز باز کی اور کوشش کی کہ یہاں پر ہم اس کو جو ہے ختم کر دیں گے، لیکن بہرحال کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے پیچھے جو رول تھا وہ سلجوقیوں کا تھا کہ سلجوقیوں نے ان کو اس چیز سے باز رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ قائم نے طغرل بیگ کو، جو مذہباً سنی تھا، اس کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی۔ طغرل بیگ جو ہے وہ فاتحانہ بغداد میں داخل ہوتا ہے، اور اس نے خلیفہ کو دیالمہ کے زیر اثر تھے اس سے نجات دلائی، اور فاطمی خلافت کا جو یہ خیال تھا کہ اس کو عباسی خلافت کو ختم کر کے فاطمی خلافت میں ضم کر لیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت بنو عباس کو حقیقی معنوں میں بحال کرنے میں سلجوقیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، یعنی کہ سلجوقیوں نے بغداد کی خلافت کو اس وقت بچایا جب بغداد جو ہے خلیفہ بغداد جو ہے بالکل ایک ایسی حیثیت رکھتے تھے جب ان کے پاس کوئی جو ہے اس طرح کی طاقت نہیں موجود تھی کہ وہ ان کے اثر سے دیالمہ یا آل بویہ کے اثر سے نکل سکتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلاجقہ نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو آل بویہ کے چنگل سے آزاد کرنے کے بعد مقامات مقدسہ کی طرف توجہ دی، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ محمد بن ابی ہاشم والی مکہ نے عباسی جو خلافت تھی یا عباسی خلیفہ تھا ان کی سیادت کو قبول کرتے ہوئے فاطمی خلیفہ عبیدی کا نام جو ہے خطبے سے نکال دیا، اور عباسیوں کی جو خلافت تھی اس کو تسلیم کر لیا۔ اور اسی طرح سے عباسی خلیفہ بامر اللہ کا خطبہ بھی پڑھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو جو اذان اور نماز میں شیعہ مسلک کے تحت شامل کیے گئے تھے ان کو خارج کر دیا گیا، یعنی کہ سلاجقہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو تھا مسلمانوں کے مرکز کے اندر جو ہے فاطمی خلیفہ کی طرف سے جو محمد بن ابی ہاشم مکہ کے والی تھے وہ فاطمیوں کے زیر اثر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عباسیوں کی جو ہے خلافت یا عباسی خلیفہ کا جو رول ہے بطور خلیفہ بطور حاکم قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علمی میدان میں بھی بہت زیادہ ترقیاں ہوئیں، وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہمیں بے مثال نظر آتی ہیں۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی علم و ادب کا بہت زیادہ جو ہے فارسی اور علم و ادب کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس میں بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے جن میں حکیم ناصر، خسرو، عمرو خیام ہیں، شیخ فرید الدین عطار ہے، اور تاریخ کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی کتب جو ہیں وہ لکھی گئیں جو بلند پایہ تصنیفات میں ان کا شمار ہوتا ہے، تصانیف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ راودی جو ہے وہ اس دور کا مشہور مورخ ہے، اور مشائخ اور علماء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس وقت بڑے بڑے ستارے جو نظر آتے ہیں وہ غزالی، قبری اور نجم الدین کبریٰ جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم ہندسہ، فلسفہ اور طب جو ہے وہ ان شعبوں نے بھی بہت زیادہ ترقی کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ
تعلیمی اور تدریسی خدمات کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ اور سلطان سنجر جیسے بادشاہوں نے علم و ادب کی اس حد تک سرپرستی کی، اور اس دور کے اندر بڑی بڑی شخصیتوں نے جنم لیا، جس میں ان کا وزیر امید الملک کندی اور نظام الملک طوسی جو ہے وہ خود بہت بڑے پائے کے عالم تھے۔ اور تعلیم و تدریس کے حوالے سے بغداد، نیشاپور اور ہرات اور اصفہان میں بڑے بڑے مدارس کھولے گئے، جہاں پر نامور جو ہے محدث جو تھے اور یہ جو فقہا تھے یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا ان تمام لوگوں کو، جو ان میں غیر مسلم بھی تھے، آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلجوقی عہد جو ہے علم دوستی کا نتیجہ نظر آتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات پہ تحقیق ہو رہی ہے، کہیں پہ اجتہاد ہے، کہیں پہ تصوف ہے، اور کہیں اخلاقیات اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے کام ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دور جو ہے جس میں مسلمانوں کو اس حد تک عروج ہوا، تو تعلیمی حوالے سے اور تحقیقی حوالے سے اس حد تک ترقی بعد کے ادوار میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو تھا وہ نظامیہ یونیورسٹی کی بنیاد تھی۔ نظامیہ یونیورسٹی کا قائم کرنے والا کون تھا؟ یہ نظام الملک طوسی تھے، اور انہوں نے اس یونیورسٹی کی بغداد کے اندر جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور اس دور میں 1045 سے 47 تک جو ہے اس یونیورسٹی کی تعمیر پہ جو خرچ تھا وہ 10 لاکھ دینار آیا۔ اور نظام الملک طوسی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شائق تھے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں، اور انہوں نے اپنی ذاتی آمدن کا ایک بڑا دست جو تھا وہ اس چیز کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ جو تعلیمی نظام یا تعلیمی حوالے سے سرگرمیاں جو ہیں سر انجام دی جائیں گی تو وہ وہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ نظامیہ یونیورسٹی اپنے اعلیٰ معیار کی بدولت دنیا اسلام کی نامور درس گاہوں میں شمار ہوتی تھی، اور یہاں پر مشرق ہو مغرب ہو یہاں سے طالب علم جو ہیں دنیا میں جایا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہاں پہ جدید فیسلٹیز بھی موجود تھیں، جیسے ہاسٹل کی فیسلٹی تھی، جو لوگ باہر سے تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو لیے باقاعدہ رہائش گاہیں نظر آتی ہیں جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور ان کے لیے ایک لائبریری بھی وقف کی گئی تھی جس میں مختلف طرح کی کتب جو ہیں وہ رکھی گئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ اگر طرز تعمیر کے حوالے سے اس مدرسے کو دیکھیں تو یہ طرز تعمیر یا فن تعمیر کا ایسا نمونہ تھا جس کو بہترین شاہکار تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایسے طالب علم جو مختلف مضامین میں اچھی کارکردگی کا اظہار کرتے ان کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے لیے جو ہے وظائف بھی مقرر کیے جاتے تھے، اور ان کو مختلف طرح کی اسکالرشپس ملتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدرسہ کے اندر ایک بہت مشہور جو تھے انسان جن کا نام ابو اسحاق شیرازی تھا، وہ بھی درس دیتے تھے، اور امام غزالی جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ تقریباً 4 سال تک یہاں پر پرنسپل کے منصب پر فائز رہے۔ یعنی کہ آپ اگر غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں، اور یہ جو ادارہ تھا تقریباً 400 سال تک علم و فن کی اشاعت میں مصروف رہا اور مختلف خدمات جو ہے سر انجام دیتا رہا۔ امام غزالی کے علاوہ ابن الخطیب، ابو الحسن اور قطب الدین شافعی جیسے عظیم اساتذہ بھی جو ہیں یہاں پہ مختلف اوقات میں کام کرتے رہے ہیں۔ تو نظام الملک طوسی کی قائم کردہ یونیورسٹی کے اندر ایسے اساتذہ نکلے جنہوں نے مسلمانوں کا نام روشن کیا۔ غزالی کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کے افکار جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی شہرت ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ان کا جو فلسفہ ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نظام الملک طوسی جو ہے وہ اپنی آمدن بھی جو ہے اس کو زیادہ تر ایک بڑا 10 حصہ اس کا اس چیز پر خرچ کرتے تھے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ اس میں ہاسٹل کا تصور دیکھیں، اس میں لائبریری کا تصور دیکھیں، تو یہ اگر آج کے دور میں ہمیں فیسلٹیز نظر آتی ہیں، لیکن اس دور کے اندر سلجوقیوں نے ان تمام چیزوں کو
ممکن بنایا۔ اور جیسے ملک شاہ سلجوقی کا میں نے آپ کو بتایا، تو ملک شاہ سلجوقی کے پیچھے بھی جو اصل کامیابی تھی یا جو کردار ادا کر رہا تھا، جو اس کا مشیر تھا، جس کا نظام ملک توسی تھا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ملک کے اندر بہت زیادہ ترقی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور سلجوقی جو ہیں ان کا دور جو ہے شاندار دور جو ہے اور خاص طور پہ اس میں ملک شاہ کا عہد جو ہے وہ سنہری زمانہ جو ہے کہلانے کے قابل ہے۔